शाबान का निस्फ़ तकरीबन गुज़र चुका है। इस निस्बत से दो तीन ज़रूरी बातें आपके सामने मैं रखता हूँ। पहली बात, रोज़ों की क़ज़ा के हवाले से मैं सर्दियों की इब्तदा में याद दिलाया करता हूँ, और ये आखिरी मौका है कि रमज़ानुल मुबारक में कोई 15 दिन बाकी हैं या 14 दिन बाकी हैं। इन दिनों में अगर कोई रोज़े बचे हुए हैं पिछले साल के, या खुदा न खास्ता उससे पिछले साल के या उससे पहले के, आपको याद है कि मेरे ज़िम्मे इतने रोज़े हैं, तो वो पूरे कर लें। रमज़ान के छूटे हुए रोज़े वो आप ही रखेंगे तो होंगे, आप पर वक्त आ गया तो पीछे वाले वो रोज़े नहीं रखेंगे। हदीस में जो ये आता है कि मन सामा वाले सियाम सामान हो वली हो, जो मन माता वाले सियाम, जिसकी इस हालत में मौत हुई कि उसके ज़िम्मे रोज़े थे और वो फौत हो गया, सामान हो वली हो, तो उसका वारिस उसकी तरफ से रोज़े रखेगा। ये मन्नत के रोज़ों के बारे में है, क्योंकि सवाल किया था औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी माँ के मन्नत के रोज़ों के बारे में, कि मेरी माँ समंदरी सफ़र में जा रही थी तो उसने मन्नत मानी थी, अल्लाह खैर से ले जा, खैर से ले आना, तो मैं 2 महीने के शुक्राने के रोज़े रखूँगी। वो खैर से गई, खैर से आई, अब रोज़े उसके ज़िम्मे बन गए, लेकिन रोज़े रखने से पहले वो फौत हो गई। तो बेटी ने ये सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरी माँ के ज़िम्मे मन्नत के रोज़े हैं, मैं क्या करूँ? आपने फरमाया उस पर यह कर्ज़ा है, अदा करो। तो मन्नत का रोज़ा अगर मरने वाले के ज़िम्मे है तो वो तो पिछले रखेंगे, और मन्नत का रोज़ा नहीं है, रमज़ान का रोज़ा है, तो वो पिछले नहीं रखेंगे, वो पिछले नहीं रखेंगे। इसलिए जो रोज़े छूटे हुए हैं उनको पूरा कर लें इन दिनों में, क्योंकि ये फ़र्ज़ी रोज़े हैं, इसलिए इनमें नफली रोज़ों वाली तरतीब नहीं है। यानी अकेला जुम्मे का रोज़ा भी रखा जा सकता है, इस सूरत में मुसलसल भी रखे जा सकते हैं। जैसे तैसे करके ये गिनती अगर रहती है तो इसे पूरा कर लें, नहीं मालूम कि दोबारा इसका मौका मिले या ना मिले। ये बहुत ज़रूरी बात है। और इसकी वजाहत में ये है कि आर्जी जो बीमारियां हैं उनकी वजह से जो रोज़े छूटते हैं उन पर ख़र्चा नहीं भरा जाता। ख़र्चा देने का जो मसला है ना, रोज़े रखवाने का, जैसे हमारे यहाँ मशहूर है, ये इसका ताल्लुक़ है दायमी मरीज़ के साथ। दायमी मरीज़ यानी अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, या लगता ये है कि अब मज़ीद वो नहीं संभलेगा, 50, 60, 70, 80 साल उम्र हो गई है मरीज़ की, वैसे उसे कोई मर्ज़ नहीं है, बुढ़ापे का मर्ज़ है या कमज़ोरी का मर्ज़ है, ऐसे लोगों को अल्लाह ने रोज़ों का हुक्म ही नहीं दिया। उन्हें अल्लाह ने 60 खाने खिलाने का हुक्म दिया है। बुज़ुर्गों को ज़हमत ही ना कराएं रोज़े रखने की, जो इस तरह के मरीज़ हों कि वो रोज़ा ना रखें तो ठीक है, रोज़ा रखें तो फिर वो 4 पैसे जा मिलते हैं, तो उन्हें आप कहें कि वो रोज़े ना रखें, उनकी तरफ से तो ख़र्चा दे दिया जाता है। बाकी आर्जी मरीज़ है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, सर्दी लग गई, बुखार हो गया, कोई कोर्स चल रहा है, हेपेटाइटिस का कोर्स चल रहा है, कोई और मसला है कि भाई महीने में, 2 में, 3 में रिकवर कर जाएगा, फिर अपने कर्ज़े को ख़ुद उतार लेगा, तो इन रोज़ों को बस रखना ही होता है, इनका ख़र्चा नहीं देना होता। मैं पहले भी ये बातें कर चुका हूँ। ख़वातीन के जो रोज़े छूट जाते हैं, जो असबाब है ना ख़वातीन के साथ, माहाना रूटीन है उनकी, उसमें छूट जाते हैं। हमल की वजह से छूट जाते हैं, बच्चे को दूध पिला रही है, दूध पिलाने के दौरानिए में उसे रोज़े कुछ छोड़ने पड़ते हैं, या अय्याम निफास हैं उनमें रोज़े छूट जाते हैं। ये जितने इन असबाब की वजह से रोज़े छूट जाते हैं, इनका तरीका ये है कि इन्हें गिन लिया जाए, जितने रोज़े ये बनते हैं साल में इन्हें पूरा कर लिया जाए, साल में इन्हें पूरा कर लिया जाए। एक और मुश्किल जो आम तौर पर देखी गई है, और ये तकरीबन हर नए जोड़े या नए शादीशुदा लोगों में ये देखी जाती है कि शादी के पहले 10 साल 8 साल जो ख़ातून हैं वो इन अज़ियतों के साथ रहती है, या हमल है
یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا رضاعت چل رہی ہے یا پھر دوبارہ اسی مرض کا شکار ہو جاتی ہے، دوبارہ حمل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کا کرنا، پچھلا رمضان وہ حمل سے تھی تو اس نے روزے نہیں رکھے، اس رمضان وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو تو روزے نہیں رکھ رہی، اگلا رمضان پھر کوئی اور مسئلہ ہے وہ نہیں رکھ رہی۔ اگر ایسا ہو جائے، ایسا بندہ جب مسئلہ پوچھتا ہے نا ان معاملات سے پہلے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ پھر روزے رکھے، جیسے تیسے کر کے رکھے، جتنے رکھ سکتی ہے رکھے، جو نہیں رکھ سکتی باقی 11 مہینے 11 مہینوں میں پورے کر لے گی، 4 5 10 جو بھی چھوٹیں گے پورے کر لے گی۔ اگر کوئی بندہ 10 سال بعد آ کے پوچھتا ہے کہ ہمیں تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، 10 سال ہو گئے ہماری بیگم نے تو روزے رکھے ہی نہیں ہیں، وہ اسی سرکل میں چلتی رہی، ہر رمضان میں ہی ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، روزے نہیں رکھ پا رہی تھی، تو اب 10 سال کے 10 مہینوں کے روزے کیسے رکھوائیں اسے؟ تو اگر اس طرح کا کوئی کیس ہے آپ کے گھروں میں تو ان کا حساب لگا کے جتنے رمضانوں کے روزے نہیں رکھے ان کا خرچہ دے دیں، ان کا خرچہ ہر رمضان کے 60 کھانے درمیانے کھانے کا حساب لگا کر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، فرائض چھوٹتے گئے، اس حالت میں موت آ جاتی تو ناقص اسلام کے ساتھ موت آتی اور بندہ لکھا جاتا کہ اس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، سخت گناہگار ہوتا۔ اللہ نے ٹائم دے دیا ہے، سمجھ آ گئی ہے تو اس کا حساب لگا کر خرچہ دے کے پچھلا کھاتا صاف کیا جائے۔ آئندہ وہ رمضان میں اب ایسا تو نہیں ہوتا، یہ ایسی بیماریاں تو نہیں ہیں کہ جن بیماریوں میں وہ روزہ رکھ ہی نہ سکتی ہو، وہ 2 روزے ٹھیک رکھ لیتی ہے، تیسرے دن اسے ریسٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے 2 رکھ لے، تیسرا چھوڑ دے، پھر 2 روزے رکھ لے، پھر تیسرا چھوڑ دے، اس طرح چلتا ہے۔ اب 8-10 روزے اس کے بچ گئے یا 15 بچ گئے، 15 کو 2 کر کے ہر مہینے میں رکھتی رہے تو پورے ہو جائیں گے آسانی سے۔ تو یہ اہم یاد دہانی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں میں اسے زندہ کریں اور ان دنوں میں ہی یہ قرضہ اتروا دیں، ٹھنڈے دن ہیں اور یہ لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دوسری یاد دہانی ہے جو وہ آج کے دن اور رات کے حوالے سے ہے، شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے قرآن و سنت میں یعنی دلائل صحیحہ میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپ کو کوئی کام بتاتی ہو۔ شعبان کی 15ویں اہل السنہ کے تقریباً تمام طبقات کے یہاں یہ طے شدہ ہے کہ یہ ممتاز اور خاص رات نہیں ہے۔ اس رات کے تقدس کے پیش نظر کوئی قیام کرنا یا اس دن کے تقدس کے پیش نظر روزہ رکھنا، یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ اس کا تقدس ہی ثابت نہیں ہے۔ جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں ہمارے پیارے احباب بیان کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں ہیں، وہ لیلۃ القدر کے بارے میں، جو آیتیں ہیں وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں، اور جو حدیثیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، کچھ حدیثیں من گھڑت ہیں، کچھ حدیثیں من گھڑت ہیں جو مسلمانوں میں پھیل گئی ہیں، مشہور ہو گئی ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے موضوعات کے اندر انہیں لکھا ہے یہ صلاۃ الرغائب ہے، یہ صلاۃ الفیہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، من گھڑت روایتیں ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ میں اس پر نہیں جاتا ہوں کہ یہ گھڑنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، کسے ضرورت پڑی تھی، کیوں اہل السنہ میں اسے پھیلا دیا گیا۔ بہرحال یہ طے شدہ ہے، محتاط الفاظ میں یہ طے شدہ ہے کہ یہ اہل السنہ کے یہاں یہ خاص اور ممتاز رات نہیں ہے، روافظ کے یہاں یہ خاص رات ہے، ان کے یہاں یہ خاص رات ہے، ان کے منتظر کے نکلنے کی یہ رات ہے۔ اہل السنہ کے یہاں یہ خاص نہیں ہے، لیکن اہل السنہ کو بھی اس کھاتے میں لگانا تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ اس میں انہیں دانہ ڈال دیا گیا اور ان کے یہاں دیکھا دیکھی کا کھاتا تھا تو وہ مشہور ہو گئی۔ دوسری قسم ہے جو شب رات کے حوالے سے یعنی شعبان کی 15ویں کے حوالے سے 1-2 حدیثیں ہیں جنہیں معاصر محدث شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے گزارے لائق کہا ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی صحیح حدیث، اسے کہتے ہیں صحیح یا حسن لذاتی۔ ایک یہ ہے کہ حدیث ذاتی طور پر تو ضعیف ہے، حدیث ذاتی طور پر تو ضعیف ہے، لیکن ضعیف ہونے کی وجہ خطرناک نہیں ہے، چھوٹی موٹی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ضعیف ہے۔ دوسری بھی اسی وزن کی حدیث ہے، تیسری بھی
اسی وزن کی ہے، چوتھی بھی اسی وزن کی۔ اب 8-10 گواہیاں اکٹھی ہو گئیں، ساری گواہیاں کمزور ہیں۔ اب اس طرح مجموعی طور پر ان ساری روایات کو سامنے رکھیں تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ اپنے پیروں پر تو نہیں کھڑی ہوئی، حسن لذاتی ہی تو نہیں ہے، لیکن حسن لغیر ہی ہے، گزار لے گئے۔ تو اسے زیادہ سے زیادہ شعبان کی 15ویں کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ عمل بلند ہوتے ہیں اور مشرک اور مشاہن کے علاوہ سب کو معاف کیا جاتا ہے، اتنا الفاظ ہیں۔ یہ نہیں ہے اس میں کہ بھئی اس رات کو جاگو، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگلے دن کا روزہ رکھو، یہ بھی کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ صحیح مان لیں، ساری حدیثوں کو بھی صحیح مان لینا جو شبرات کے حوالے سے آئی ہوئی ہیں، سب کو صحیح مان لیں، تنازع نہ کریں۔ پھر بھی عوام کے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے کہ عوام قبرستان جائیں، قبروں کی زیارت کریں، حلیمیں پکائیں، نہاریاں پکائیں، نہ، یا حلوے مانڈے بنائیں اور انہیں تقسیم کریں۔ عوام کے کرنے کا ان حدیثوں میں کوئی کام نہیں ہے، عوام کے کرنے کا ان میں کوئی کام نہیں ہے۔ اگر صحیح ہوتی تو یہ تو رعایتی پاس بھی نہیں ہے، یہ تو رعایتی پاس بھی نہیں ہے، اور ان میں عوام سے کچھ نہیں کہا گیا کہ فلاں کام کرو۔ یہ صرف دیکھا دیکھی ہے جو مسلمانوں میں عید الفطر کی طرح منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بندہ لالچی ہوتا ہے نا، بندے کو لالچ یہ دلایا گیا بجٹ کی رات ہے، ایک رات میں تو بات کر اور تیرا سال بھر کا کھاتا ٹھیک ہو جائے گا۔ 2-4 راتوں کے بارے میں اسے ڈکٹیشن دے دی گئی ہے، بس وہ 2-4 راتوں کی چھٹی لگاتا ہے، اس کے بعد وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اس رات کے تقدس کے پیش نظر کوئی کام آپ اضافی نہ کریں۔ آپ کی جو روٹین ہے عام راتوں والی وہی اپنائیں، اور عام نفلی روزوں والی جو روٹین ہے آپ اسی کو اپنائیں۔ اس کو دماغ کے کسی خانے میں اس رات کا کوئی تقدس ہے اور اس کی وجہ سے آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو واللہ عالم پیارے بھائیوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شب رات تو اختلافی ہے نا، کم از کم شب رات تو، جمعہ تو اختلافی نہیں ہے، جمعہ تو اختلافی نہیں ہے نا۔ جمعہ افضل و ایام الدنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اور جمعے کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت لیلۃ الجمعۃ، جمعے کی رات کی جو وفات ہے یہ اچھے خاتمے کی نشانیوں میں سے ہے۔ جمعے کی رات کی جو موت ہے وہ اچھے خاتمے کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ تو طے شدہ مقدس رات ہے جمعے کی رات اور جمعے کا دن، لیکن اس کے تقدس کی وجہ سے کوئی روزے کے لیے یا قیام کے لیے جمعے کی رات یا دن کو خاص کرے تو منع ہے۔ آپ جانتے ہیں، کسی بھی عالم سے پوچھیں، اہل سنت سے جو تعلق رکھتا ہو اس سے پوچھیں کہ اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ جمعہ مقدس ہے، تو سب اہل اسلام آپ کو کہیں گے کہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخص لیلۃ الجمعۃ بصیام قیام من لیلہ، رمضان کی جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ اب جو کلیئر مقدس تھی رات اور جو کلیئر مقدس دن تھا اس کو اس کے تقدس کے پیش نظر روزے کے لیے خاص کرنا تو جائز نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ اور شب رات والی جو رات ہے، یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ تو کلیئر غیر ثابت شدہ ہے، یہ تو کلیئر غیر ثابت شدہ ہے، یا کم از کم اختلافی تو ہے۔ اس کے تقدس کی وجہ سے قیام کے لیے اسے خاص کرنا، صدقے کے لیے اسے خاص کرنا، روزے کے لیے اسے خاص کرنا، پیارے بھائیوں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اس میں خصوصاً اس رات کے معاملے میں بہت ساری خرافات ہیں ہمارے معاشرے میں جن پر اہل السنہ اکابرین اور بزرگ بھی پریشان ہیں۔ آتش بازی بتائیں کاروباریوں کو یہ ناجائز ہے، اسے بیچنا ناجائز ہے، اسے بنانا ناجائز ہے۔ جو دکاندار بیچ رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں، جو آگے خرید رہے ہیں، یہ سب اللہ سے ڈریں اور حساب دیں گے اللہ کو اس رزق کا جو رزق اللہ رب العزت نے دیا۔ بیمار کو تکلیف، راستوں میں تکلیف، بوڑھوں کو تکلیف، آنے جانے والوں کو تکلیف، سب کو اذیت، یہ تو ضرر رساں ہے، اس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں، املاک جل جاتی ہیں، پتہ نہیں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر شعبان کی 15ویں ثابت بھی ہوتی تب بھی یہ چیزیں حرام تھیں، تب بھی یہ چیزیں حرام تھیں۔ ان سے اجتناب کیا جائے، ان سے اجتناب کیا جائے۔
اور اپنی روٹین کو سال کی عام راتوں والی روٹین اور سال کے عام دنوں والی روٹین رکھیں. بس انہی 2 یاد دہانیوں پر بات کر لیتے ہیں. کل ایک اور بات انشاءاللہ کریں گے.